अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज का आगाज़ किया है जिसका नाम दी हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। आज का ये एपिसोड इस सीरीज का 24वां एपिसोड है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीरीज के गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह हज़रत इकर्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अरफजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अमान और महरा के इलाकों को फतह किया था। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों ने किस तरह बगैर किसी बड़ी जंग के यमन को दोबारा फतह किया। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सीरीज का चौथा एपिसोड दोबारा देख लें। इस एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह नबूवत के झूठे कज़ाब असवद अंसी ने यमन में इर्तदाद कर दिया था और ये इर्तदाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो गया था। इसके बाद किस तरह असवद अंसी को इसके मुशीरों और बीवी ने मिलकर कत्ल कर दिया। इसका कत्ल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के अंदर ही हो गया था, लेकिन चूंकि ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद पहुंची, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने असवद अंसी को कत्ल करने वाले शख्स फिरोज को वहां पर रियासत इस्लामी की तरफ से अमीर मुकर्रर कर दिया था। इन वाक़यात की तफसील जानने के लिए आप चौथा एपिसोड देख सकते हैं। यमन के अंदर दोबारा बगावत में 3 असबाब शामिल थे। इसका पहला सबब यह था कि असवद अंसी के जो हमायती अभी तक जिंदा थे वो तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा थे और इन्होंने यमन में शोरश बर्पा कर रखी थी। यमन में बगावत का दूसरा सबब यह था कि यमन में किसी एक फरीक की हुकूमत नहीं थी, बल्कि इसके इलाकों पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत कर रहे थे। बाज़ान के कत्ल के बाद इसके बेटे शहर बिन बाज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना का अमीर मुकर्रर कर दिया था। शहर बिन बाज़ान को कत्ल करने के बाद असवद अंसी ने सना समेत पूरे यमन पर कब्जा कर लिया, जिसकी हदूद मक्का और ताइफ के जनूब तक फैली हुई थी। इसके बाद जब फिरोज को हाकिम मुकर्रर किया गया तो इसकी हुकूमत भी सना के इलाके तक कायम थी। इन इलाकों के मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार की वुसअत के लिए एक दूसरे से जंग शुरू कर दी, जिससे यमन की सूरत हाल एक खिचड़ी की सी होगी, जिसमें मालूम नहीं होता था कि इस इलाके का हतमी अमीर कौन है। यमन में बगावत का तीसरा सबब यमन और हजाज मुकद्दस के दरमियान एक कदीम जज्बा अदावत था। इस जज्बा अदावत की वजह से उमर बिन माद यकरब, जिसकी बहादुरी और जंगजूई पूरे अरब में मशहूर थी, इसने हजाज मुकद्दस की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और दिगर कबाइल के साथ मिलकर यमन को हजाज के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए जंगी कोशिशें शुरू कर दी। इस शख्स का ताल्लुक यमन के एक कबीले बनु जुबैद के साथ था। बाद में ये मुसलमान हो गए और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में इस्लामी फतूहात के अंदर इस कदर बहादुरी के साथ लड़े कि आज भी अरब की तारीख में इसकी गवाहियाँ दी जाती हैं। इन फतूहात में आपकी उम्र 100 साल से ज़्यादा तजावज़ कर गई थी, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि उमर बिन माद यकरब ने नौजवानों से किसी तौर भी कम बहादुरी का मुजाहिरा किया था। अब हम इन असबाब की तफसील एक एक करके बयान करेंगे और बताएंगे कि इन असबाब को किस तरह अमारत इस्लामी ने एक एक करके कुचल दिया। असवद अंसी के चाहने वाले, जो कि इसकी मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठे थे और समझते थे कि अगर वो खामोश हो गए तो जिस इलाके को असवद अंसी ने मुसलमानों के तसल्लुत से आज़ाद कराया है, इस पर दोबारा मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। इन्होंने कौमियत के नाम पर उमर बिन माद यकरब को अपने साथ मिलाया और बाद में कैस बिन अब्दुल गौस को अपने साथ मिलाकर फिरोज को इसके साथी दुज़ोया समेत मुल्क बदर कर दिया। इस बगावत में यमन के 2 कबीले इक और अशरबीन ने असवद अंसी के साथियों का भरपूर साथ दिया और मक्का और ताइफ के रास्ते यमन पर बंद कर दिए। इन लोगों से कोई बैद नहीं था कि ये लोग ताइफ पर हमला कर देते और बाद में मक्का पर भी काबिज हो जाते। इसलिए ताइफ के हाकिम हज़रत ताहिर बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन तमाम वाक़यात की तफसीलात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भिजवा कर खुद एक लश्कर जरार को अपने साथ ले जाकर इन मुर्तदीन के खिलाफ जंग की। इस जंग में इस कदर शदीद लड़ाई हुई कि कहते हैं कि मकतूलीन की लाशों से सारा रास्ता अटा हुआ था, जिसकी वजह से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। इस जंग में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और तकरीबन 7,500 दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल कर दिया गया, जब तक हज़रत ताहिर ने इस इलाके से असवद अंसी के हमायतियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर दिया। इस वक्त तक आप वहीं पर क़याम पज़ीर रहे और बिलाखिर वहाँ पर क़याम अमन बहाल कर दिया गया। अब हम बयान करेंगे अरब में शोरश के दूसरे बड़े सबब, जिसमें इक़्तिदार की रस्साकशी की वजह से हमदान और निजरान के इलाकों समेत पूरे सना में एक अजीब सी खिचड़ी पक गई थी। असवद अंसी को जिन 4 लोगों ने कत्ल किया, इनमें से 3 ईरानियुल नस्ल थे, जिनके नाम फिरोज, दाजोया और हंस बंस थे, जबकि चौथे शख्स का ताल्लुक अरब से था, जिसका नाम कैस बिन अब्दुल यागूस था।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کے قتل کے بعد فیروز کو سنا کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کے ایرانی النسل ہونے کی وجہ سے قیس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اس نے پھر اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فیروز کو اقتدار سے نکالنا اور اس کا قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک تو سنا کے اندر ایران سے آ کر بسنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان ایرانی نژادوں کو انبا کہہ کر پکارا جاتا تھا، اس لیے قیس تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے قومیت کے نعرے کو مد نظر رکھتے ہوئے یمن کے دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا حال بھی اسود انسی جیسا ہوتا۔ کیونکہ قیس کا اپنا تعلق بنو حمیر سے تھا، اس لیے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ذوالقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مدد کے لیے خط لکھا اور یہ مدعا اٹھایا کہ اگر ہم نے ان ایرانیوں کے تسلط سے خود کو آزاد نہ کروایا تو یہ ہمارے آبائی علاقوں میں ہماری نسل کشی کر کے ہمارا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ حضرت ذوالقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں غیر جانبداری کی پالیسی کو اپنایا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے قیس کی بات مان لی اور فیروز پر دھاوا بول دیا تو یہ فیروز پر دھاوا نہیں ہوگا بلکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر حملہ ہوگا، چونکہ فیروز کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت حاصل تھی اور وہ ایک سچا مسلمان بھی تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اس معاملے میں جو کرنا چاہتا ہے خود کر لے، البتہ وہ اس تمام معاملے میں غیر جانبدار رہیں گے۔ حضرت ذوالقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر بھی قیس بددل نہیں ہوا، بلکہ جن دیگر قبائل کو اس نے خطوط لکھے تھے انہوں نے اس کی مدد پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم اطمینان رکھو، ہم ان غیر ملکیوں کو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ہم جلد از جلد تمہاری طرف جنگی امداد روانہ کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ خطابت اس قدر خفیہ انداز میں کی گئی اور پھر اس میں فوج کی نقل و حمل کو بھی اتنا خفیہ رکھا گیا کہ فیروز کو اس وقت اس فوج کی آمد کا پتہ چلا جب یہ فوج سنا سے کچھ میل کے فاصلے پر تھی، کیونکہ فیروز کو ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس فوجی لشکر کو اندر سے ایک غدار قیس سپورٹ کر رہا تھا اور یہ اس کی دعوت پر یہاں آئی تھی۔ اس لیے قیس اپنے چہرے پر عیاری سے جاتے ہوئے انتہائی پریشان حالت میں فیروز کے پاس آیا اور کہا ہمیں ہر صورت اس لشکر کو شکست دینی ہوگی، اس کے لیے تم ہنس بنس اور دازویہ میرے گھر تشریف لے آؤ، ہم وہاں پر اپنی ختمی جنگی حکمت عملی مرتب کر لیں گے۔ لہٰذا اگلے دن قیس پوری تیاری کے ساتھ ان 3 افراد کے قتل کی حکمت عملی مرتب کر چکا تھا۔ جیسے ہی یہ تینوں اس کے گھر میں داخل ہوتے وہ اور اس کے ساتھی ان تینوں کا کام تمام کر دیتے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ دازویا فیروز اور ہنس بنس سے پہلے ہی قیس کے گھر آ پہنچا، جس کو قیس نے فوراً قتل کروا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آ پہنچا، مگر دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے ان باتوں سے سازش کی بو سونگھ لی۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل بھاگا۔ راستے میں ہی اسے ہنس بنس بھی مل گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ فیروز کے ننیال جبل خولان بھاگ گئے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی قیس نے سنا پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فیروز بنو خولان کے ساتھ مل کر سنا پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے بڑے ہی طنزیہ انداز میں کہا کہ فیروز کس قدر احمق آدمی ہے، اسے ابھی تک میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ خولان ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم انہیں گوشت کی طرح کچا چبا جائیں گے۔ اپنی حکومت سنا پر قائم کرنے کے بعد قیس نے انبا کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے قیس کے خلاف فیروز کی کوئی مدد نہیں کی، اس نے اس گروہ کو سنا میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ جو لوگ فیروز کی طرف فرار ہو گئے ان کے اہل و عیال کو اس نے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسرے گروہ کے اہل و عیال کو بحری جہازوں میں سوار کرا کر عدن کی طرف روانہ کر دیا، جبکہ تیسرے گروہ کے لوگوں کو خلیج فارس کی طرف جانے کا حکم دے کر جلا وطن کر دیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ فیروز قیس کی اس بغاوت پر خاموشی سے نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے دیگر مسلم قبائل جو ابھی تک اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم تھے انہیں اپنے ساتھ ملایا، جن میں بنو عقیل بن ربیہ اور بنو خولان شامل تھے۔ اس نے لشکر مرتب کر کے سنا سے کچھ دور قیس کی افواج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں فیروز قیس کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ اس نے سنا کی حکومت دوبارہ سنبھال لی، جبکہ قیس انہی پہاڑوں میں جا کے روپوش ہو گیا جو کبھی اسود انسی کا مسکن تھے۔ اس شکست کے بعد قیس کی قومیت پرستی کے نعرے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ فیروز نے سنا پر تو حکومت قائم کر لی، لیکن باقی یمن میں حالات ابھی تک بدستور خراب تھے اور مرتدین مسلمانوں کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ اب ہم یمن میں بغاوت کے تیسرے سبب کا ذکر کریں گے جو کہ حجاز مقدس اور یمن کی قدیم عداوت پر مشتمل تھا۔ اس میں اسلام کے مخالف مرکزی کردار عمر بن معد یکرب نے ادا کیا تھا۔ اس نے پہاڑوں میں چھپے ہوئے قیس بن عبد الیغوث کو اپنے ساتھ ملایا
اور نجران کے قبائل کی مدد سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ نجران کے عیسائیوں کے علاوہ دیگر تمام قبائل نے عمر بن ماد یکرب کا ساتھ دیا۔ ان تمام معاملات کے باوجود مسلمان ثابت قدم رہے۔ ایک طرف تو حضرت کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہرہ کی فتح کے بعد یمن کی جانب گامزن تھے، دوسری طرف حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم عطا کر مدینے سے روانہ کیا تھا، وہ طائف اور مکہ سے گزرتے ہوئے یمن کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ طائف پہنچے تو وہاں علیل ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑا، لیکن اس قیام کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب سے مسلمان جنگجو ان کے لشکر میں آ کر شامل ہوتے گئے اور مدینہ سے بھی انہیں برابر کمک ملتی رہی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی طرف سے چلتے ہوئے یمن پہنچ رہے تھے، جبکہ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب کی سمت چلتے ہوئے یمن کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رستے میں مرتدین کے ایک بڑے لشکر کو شکست بھی دی، جس کی دھاک یمن میں ان باغی علاقوں تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے ان باغیوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوششیں جاری رکھی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ یہی سوچ قیس اور عمر کے درمیان اختلافات کا باعث بنی۔ عمر کو یہ نظر آ چکا تھا کہ بالآخر مسلمان پورے یمن پر قابض ہو جائیں گے، اور جبکہ قیس مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس پر عمر بن ماد یکرب نے قیس کو گرفتار کر کے اپنا قیدی بنا لیا اور اسے لے کر حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں پہنچ گیا، جو کچھ دن پہلے ہی نجران کے مقام ابین پر آ کر خیمہ زن ہو گئے تھے۔ حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کے بعد قیس اور عمر کو دربار خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا کہ وہ خود ان دونوں کا فیصلہ کریں۔ دازویہ کے قتل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس کے قتل کا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ تو کتنا بدقسمت ہے کہ تو نے دازویہ جیسے نیک مسلمان کو قتل کیا اور بعد میں اسلام چھوڑ کر اسلام کے دشمن مرتدین کے ساتھ جا ملا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس پر قیس نے دازویہ کے قتل کا الزام قبول کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ اس قتل کی شہادتیں بھی موجود نہ تھیں، جس کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے معاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن ماد یکرب سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا، کیا تیرے جیسے جنگجو میں کچھ شرم اور حیا باقی ہے؟ تجھے ہر روز اللہ کی طرف سے ذلت ملتی ہے اور تو آئے دن ان ضلالتوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی ان بدعمالیوں سے باز نہیں آتا۔ اگر تو نے اسلام کی خدمت میں جہاد کیا ہوتا تو یقیناً عزت کا مستحق ہوتا۔ اس پر عمر بن ماد یکرب نے جواب دیا، خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا اور ریاست کا ایک شریف شہری رہتے ہوئے امن و امان کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران سے ہوتے ہوئے صنعا پہنچے اور وہاں فیروز کے ساتھ شامل ہو کر اسود انسی کے حمایتیوں کا مکمل طور پر صفایا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اسود انسی کے حمایتیوں میں سے جو کوئی بھی نظر آئے اسے مہلت دیے بغیر ہی قتل کر ڈالو۔ اس لیے حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کا اس شدت سے قتل عام کیا کہ آئندہ کبھی کسی میں فساد اور بغاوت کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ جبکہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے جنوبی علاقوں میں ان قبائل کی اس وقت تک سرکوبی کی جب تک یمن کا جنوبی علاقہ ان شرپسند عناصر سے ہمیشہ کے لیے پاک نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد بالآخر پورے یمن میں امن و امان بحال کر دیا گیا اور تمام لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا نہ کہ عربیوں کا۔ اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے نہ کہ قومیت۔ یمن میں جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا تعلق ایران کے ساتھ تھا۔ ان میں بازان اور اس کا بیٹا شہر بن بازان شامل تھے۔ چونکہ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ارتداد کی لہر شروع ہوئی اس وقت بھی یہ لوگ اسلام پر قائم رہے اور خلافت راشدہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان دشمنان اسلام سے لڑتے رہے۔ اس کے مقابلے میں عربی قبیلوں نے جن کا تعلق یمن سے تھا ارتداد کیا اور پورے یمن کو فتنوں کے شعلوں میں دھکیل دیا۔ یمن کے اندر تقریباً ان عربی قبیلوں کی بغاوت کی وجہ سے 4000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیروز کو اچھا انسان اور بلند حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا قرار دیا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اسلام میں قومیت نہیں تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔